बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद यकीनन नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन दीन की तरवीज और तबलीग का काम उलमा इकराम के ज़िम्मे आया। उलमा इकराम की मुख्तलिफ़ टीमें हैं, जैसे हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, इस साल 6 महीने में बैरून मुल्क जाते हैं, तबलीग का काम करते हैं। एक ऐसे ही आलिम जो तबलीग के लिए गए थे, वो अपना वाक़या सुना रहे थे। अभी हाल ही की बात है, कहते हैं कि लंदन में जब गया तो एक साहिल समंदर के साथ एक जगह है, वहाँ गए। अच्छा, तबलीग के लिए जो जाते हैं वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं खुद जाते हैं तो उनको अपनी रहाइश लेनी पड़ती है, और इन्विटेशन पे जाते हैं उनको रहाइश दी जाती है। या अमूमन लोग खुद जाते हैं तो कहते हैं वहाँ रहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई मस्जिद करीब थी नहीं कि मस्जिद में रात बसर कर लेते। बहुत चल चल के जब थक गए तो देखे एक गिरजा नज़र आया, और गिरजे के पास जाके सबने इत्तेफाक किया चलो गिरजे में जाके दरख्वास्त करते हैं कि हमें रात गुजारने दें। दरवाज़ा खटखटाया तो पादरी अंदर से निकला। कबल इसके कुछ बोलते पादरी ने कहा, जी मुझे मालूम है आप लोग इस्लाम की तबलीग के लिए आए हुए हैं, आप लोग मुबल्लिगीन हैं, फरमाइए। उन्होंने कहा, जी हमें रात का गुजार करने दें कि आज रात ज़्यादा हो गई है, सर्दी बहुत सख्त है, बारिश भी हो रही है। पादरी ने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि आप गिरजे में बैठ के कोई तबलीग नहीं करेंगे, कोई तकरीर नहीं करेंगे, कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, आप रात गुजारिए, सुबह चले जाइएगा। रात उन्होंने गुजारी, तहज्जुद के वक्त पढ़ी नमाज, और फिर दिन इस तरह अपना बाहर निकल गए। पादरी बड़ा मुतासिर हुआ कि लोग बड़े वादे के वफा करने वाले लोग हैं। उसने कहा, जी आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये किचन मेरा मौजूद है, आप खुद हलाल चीज़ें पकाएँ और खाएँ। बहरहाल इस तरह उन्होंने कहा हम 3 रात रहे, तो उनका आप 3 रात रह लीजिए। वो 3 रात रहे। तीसरी रात जो उनके अमीर थे कहते हैं कि हमने तहज्जुद की नमाज़ के पास ख्याल आया, हमने रो रो के दुआ की कि अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला जिस तरह इस पादरी ने गिरजे का दरवाज़ा तेरे बंदों के लिए हमारे लिए खोला है, तो इसके सीनों को दीन इस्लाम के लिए खोल दे। दुआ करनी थी। सुबह हुई तो वो पादरी रोता हुआ आया और उन साहिब के गले लग के रोने लगा कि लगा मुझे ख्वाब में रात को हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई। ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तूने देखा नहीं हमारे दीन के बंदों को कि किस तरह हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या इनको देख कर भी तेरे दिल में नहीं आया कि तू ईमान ले आ? ये बता के वो रोने लगा। कहा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो मुसलमान हो गया। और फिर हज़रत बताते हैं कि आज उस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है। जी हाँ नाज़रीन, इसलिए कहते हैं ना कि उलमा की बड़ी कदर करें कि वो अनमोल मोती हैं कि जिनके एक एक फेल से हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहरहाल आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे से सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मूसा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मूसा, अल्लाह ताला तबलीग के काम को कितना पसंद फरमाता है। अब देखें, एक गिरजा से शुरू हुआ, वो शहर पूरा साहिबान ईमान से भर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क़िबला अशकार भाई, आपने बहुत अच्छी जानिब तवज्जो दिलाई। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर जो इस उम्मत का तुर्रे इम्तियाज़ है। देखिए ना, आप एक क्लास रूम में एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, आप कहते हैं, टीचर कहता है कि सबसे बेहतरीन बच्चा ये है, क्यों? पढ़ने में सबसे अच्छा है, A+ में पास होता है। तो इसी तरीके से समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, तीसरे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है और मकामात पर भी है कि कुंतुम खैरा उम्मा, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। सुभान अल्लाह। तअमुरून बिल मारूफ़ चौथे पारे में है कि तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और मुनकरात से यानी बुराइयों से रोकते हो। अच्छा, चौथे पारे में यह आयत करीमा, इसके अलावा इससे मिलता जुलता मज़मून कई पारों में मौजूद है। तो अभी आप देखें कि तुम बेहतरीन उम्मत क्यों हो, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने इस अमल को अपनाया तो हम बेहतरीन उम्मत हैं, और अगर हमने इस अमल को छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि ये तुर्रा इम्तियाज़, जो ये हमें यूँ समझ लें कि जो एक रैंक दिया गया है, यह हमसे छिन भी सकता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये अमर बिल मारूफ़ कितना ज़रूरी है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो तुम उससे नमाज़ पढ़ने के लिए कहो, और फरमाया कि अगर वो 10 साल का हो जाए
تو نماز اگر نہیں پڑھتا تو اسے ڈانٹ ٹپٹ کر پڑھا سکتے ہو، اس پر مطلب آپ سختی کر کے اسے نماز پڑھاؤ. کیوں کہ بچپن ہی سے تم اسے نماز کی عادت ڈالو گے تو بڑے ہو کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود نماز کی طرف آئے گا. سبحان اللہ. اچھا بچپن میں ہو سکے، میں تو یہ کہتا ہوں، بعض اوقات لوگ منع کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اب بچے کو انعام کا لالچ دے کر نماز پڑھائیں کہ بیٹا اگر 5 نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ گفٹ دوں گا. ہم بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا وہ معاملہ بھول گئے کہ شکر جو ہے جے نماز کے نیچے رکھا کرتی تھی، اور ایک دن رکھنا بھول گئیں اور گھبرائے ہوئے واپس آئیں تو کہا بیٹا نماز پڑھ لی؟ کہاں پڑھ لی؟ شکر ملی؟ کہا ماں شکر جو آج تھی اس کی چس کچھ اور تھی. تو وہ پھر کہاں سے آئی شکر؟ تو اسی لیے بچپن میں ہو سکتا ہے کہ وہ انعام کے لالچ میں پڑھے، لیکن بڑے ہو کر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی لالچ رکھے گا، کوئی اور تمنا کوئی اور لالچ اس کے دل میں نہیں ہوگی. تو امر بالمعروف آپ اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کریں، گھر والوں سے شروع کریں. اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے جو شخص بھی ہے حکمت کے ساتھ اس فریضے کو سر انجام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ سب دوست کہیں کسی مقام پر دوست جمع ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کم از کم سختی سے نہ کہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اذان ہو گئی ہے یار، یہ بیٹھک ہم دوبارہ کر لیں گے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا، یہ صدائے ربی آئی ہے، چلو آؤ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. دیکھا نا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، آج ہمیں مسجدوں کے دروازے نہ چاہتے ہوئے بھی، ہم چاہتے ہیں کہ دروازے کھلیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جمعے کے لیے اور نمازوں کے لیے مسجدوں کے دروازے بند نظر آتے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نماز پڑھیے، مسجدوں میں جائیے، قبل اس کے کہ یہ موقع ہم سے چھین لیا جائے. اچھا پھر آپ یہ اسی طریقے سے آپ کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، آپ ہر اعتبار سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیے. کوئی مانے نہ مانے آپ کا ثواب کا جو میٹر ہے وہ جاری ہے. میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نہ کرنے کے نتائج کتنے بھیانک ہیں. اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو. عرض کی یا الہ العالمین تیری حکمت تو جانے، لیکن وہاں اس بستی میں ہزاروں کی تعداد میں، ایک مقام پر فرمایا کہ 40,000 ایسے لوگ ہیں کہ جو تیری عبادت کرتے ہیں، تو کیا ان پر بھی؟ فرمایا ہاں ان پر بھی، اس لیے کہ جب وہ میری نافرمانیاں دیکھتے ہیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے، ان کے ماتھوں پر شکنیں نہیں آتی. تو دیکھا آپ نے کہ نیکی کا حکم نہ دینا، برائی سے نہ روکنا، کتنے بھیانک نتائج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ان مسائل، ان حالات کے تناظر میں عرض کروں گا، اور بھی اسباب ہیں جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے، نہ خود نیکیاں کرتے ہیں، نہ نیکیاں کرنے کا کہتے ہیں، نہ خود برائیوں سے رکتے ہیں، نہ کسی کو برائیوں سے روکنے کی سکت ہم میں موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. بارہ شامل کرتے ہیں آج کے کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بات کر رہی ہوں ہاری والا سے. جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی میں تو ایک انکل پانی بہت زیادہ دیکھ رہی ہوں، تقریباً 10 سال ہو گئے میں خواب میں پانی دیکھتی ہوں تو مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا ہے، اتنا زیادہ جیسے دریا اور سمندر ہو. اور دوسرا میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں کہ مجھے بار بار خواب آتا ہے کہ میں پیپر دے رہی ہوں اور مجھے لکھنا نہیں آتا. میں اپنی دوستوں سے پوچھ رہی ہوں کہ مجھے پیپر بتا دیں کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے. اچھا پانی آپ نے بتایا پیارا لگتا ہے آپ کو، صاف اچھا پانی لگتا ہے دیکھنے میں؟ پانی صاف ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا، اور اس میں سے میں گاڑی لے کے بھی گزرتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں، بہت زیادہ پانی ہے. اچھا وہ ہاؤس وائف ہیں یا پڑھتی ہیں کیا؟ آپ ہاؤس وائف ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں گھر میں ہوں، تقریباً 10 سال ہو گئے، پڑھائی چھوڑی ہوئی ہے، ان میرڈ ہوں. ان میرڈ ہیں لیکن پڑھائی چھوڑی ہوئی ہے آپ نے. ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون؟ آپ لوگوں کو دونوں کو، مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں نے خواب دیکھا، میری بہن نے نا ایک خواب دیکھا ہے جیسے وہ صحن میں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے گھر ہے نا بارش ہو رہی ہے اور اوپر سے ہے نا صاف شفاف پانی آ رہا ہے، اور اس کے گھر میں آ کے ہے نا پانی میلا ہو جاتا ہے، سارا میں کچیلا ہو جاتا ہے ایسے. اور اس کے بیچ ہے نا ایک گرے کلر کا ہے نا سانپ دم کے بل کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کے ہے نا وہ یہاں وہاں ہے نا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور وہ
बच्चे समझ नहीं आता वो कहाँ जा रहा है, वो ऐसे बस भागने की कोशिश करता है। और मेरी बहन है ना खौफजदा नहीं होती बिल्कुल भी, और वो ना देख के बस उसका तमाशा देख रही है। अच्छा ये बताएं कि ताबीर बता दें। और बहन मुझे के एक और कुछ परेशानी तो और नहीं है एक और ख्वाब है, पहले ये बताइएगा आपको कोई परेशानी तो नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं इनकी बहन को? बहन ये को। है ना मेरी बहन ने ख्वाब देखा है, पर मेरी बहन को है ना परेशानी है थोड़ी अपने बेटे वगैरह की तरफ से, अपने हस्बैंड अच्छा, बच्चियों के तरफ से ठीक है, परेशानी है। दूसरा ख्वाब? जी, ख्वाब बताइएगा अपना। दूसरा ख्वाब ये है कि मेरे हस्बैंड है ना नीचे है ना गए हैं और दूसरों को है ना पैसे दे रहे हैं, अल्लाह किसको? नाम पे ना उनको पैसे। ये ख्वाब किससे देखा? आपके ये ख्वाब आपके शौहर ने देखा है कि कहीं गए हैं लोगों को नहीं पैसे? ये ख्वाब मैंने देखा। आपने देखा कि आपके शौहर कहीं गए हैं लोगों को पैसे दे रहे हैं? जी, लोगों को नहीं, जो ये हिजड़े होते हैं ना इनको अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, इनको पैसे दे रहे हैं। अच्छा उनको पैसे दे रहे हैं, मैं उनके पैसे देख रही हूँ, कुछ नोट होते हैं कुछ सिक्के होते हैं, मैं उनसे वापस ले लेती हूँ। आप मैं वापस बोलती हूँ ये बहुत कम पैसे हैं, क्योंकि मैंने ना इनको 150 रुपये देने हैं, मेरे ऊपर रखे होते हैं, वो नीचे पैसे दे रहे होते हैं, मैं उनसे लेके आ जाती हूँ। घर पे आके देखती हूँ जहाँ पे मैंने 150 रुपये रखे थे वहाँ से वो मुझसे खर्च हो गए हैं। और फिर मैं यहाँ वहाँ से इकट्ठा करती हूँ कि मैंने तो 150 रुपये देने हैं, ये तो मैंने ना कबूल किए हुए थे कि मैंने ये देने हैं अल्लाह के नाम से, तो वो मैंने 150 रुपये यूँ यहाँ वहाँ ठीक से है। सिक्के वगैरह। ठीक है मेरी नोट बहन, वोट आपका ख्वाब हमने सुना, यकीन आप जानना चाहेंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं, सबको बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन आइए और सुनते हैं ख्वाब। कॉलर्स मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया मेरा ख्याल है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जी, मेरी- मैंने पिछले साल रमजान में ख्वाब देखा था। मेरी बहन जरा अपना तारुफ कराइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से वसीमा बात कर रही हूँ। जी, तो एक बंदा होता है ना, तो पीछे को पीछे कि पीछे से थोड़ी देर आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, आप मेरे ख्याल किसी बंद कमरे में है, थोड़ा सा बाहर आ जाइए ताकि हम सही से सुन सकें। अभी समझ में बात नहीं आ रही है, आप कहना क्या चाह रही हैं? जी बताइएगा। मैंने ख्वाब देखा था ना, हम्म, तो शहरी के बाद तो नबी पाक वो एक बंदा होता था, फिर सहरी के बाद आपने ख्वाब देखा था। अच्छा चले जी मुफ्ती साहब। अच्छा, सबसे पहले हुमैरा बहन ने ये ख्वाब देखा कि ये अक्सर जो है वो खुशगवार किस्म का पानी होता है, जिसे देखकर खुशी का एहसास होता है, चाहे वो नहर की सूरत में है, समंदर की सूरत में हो, दरिया की सूरत में हो, तो इन्हें अच्छा लगता है देखकर। और दूसरा ख्वाब ये देखा कि ये पेपर देती हैं लेकिन इनको लिखना नहीं आता। अच्छा, अब जो पानी का खुशगवार देखना, अच्छा पानी देखना, देखें अच्छा पानी देखा जाए तो ख़ास तौर पर ये साहिब ईमान की तरफ इशारा होता है कि देखने वाला साहिब ईमान है और ईमान कूट कूट कर भरा हुआ है। देखिए ईमान तो हमेशा सलामत है, ये जिसके अंदर ईमान होता है ना, तो बाज़ औक़ात यानी वो शैतानी रास्ते पर चलकर बाज़ औक़ात जो है वो नेकियों से दूर हो जाता है और उस पर कोई बात असर नहीं करती, तो हम कहते हैं कि ईमान कमज़ोर हो गया है। और इसी तरीके से बाज़ औक़ात कोई ऐसा मंज़र देख लेता है, जैसे आजकल आप देखें सबके ईमान बढ़े हुए हैं, हम कहते हैं ना सब नेकियों की तरफ माइल हैं, तो हम कहते हैं कि ईमान बढ़ जाता है। ये एक यूँ समझ लीजिए कि बतौर मजाज के कहा जाता है, वरना ईमान तो एक जगह पर है लेकिन मुसलमान के आमाल पर दारोमदार है। तो अब ये साहिब ईमान की तरफ इशारा कि इनका ईमान माशाल्लाह मुकम्मल है, भरपूर ईमान है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको ईमान में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अच्छा, इसके बाद जो देखती हैं कि पेपर देती हैं, लिखना नहीं आता। अच्छा, आम तौर पर ये ख्वाब वो देखते हैं कि जो बेचारे सोचते ज़्यादा हैं और जब काम का वक्त आए तो वो काम उनसे हो नहीं पाता, घबराहट तारी हो जाती है, या तवज्जो नहीं रहती, या कंसंट्रेशन नहीं रहती, वो काम उनसे नहीं हो पाता, हालांकि वो कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता होगा इनके साथ, अब ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं हुई, कि जब ये यानी इम्तिहानात की एग्ज़ाम्स की तैयारी करती होंगी, भरपूर करती होंगी, लेकिन घबराहट में यानी इनको ऐसा लगता होगा कि मैं पेपर देने के लिए जाऊँगी, पता नहीं मुझसे लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। तो ये ख्वाब जो देखा तो ये इनकी घबराहट की तरफ इशारा है, या फिर ये कि सोचती बहुत ज़्यादा है और काम करते वक्त फिर वो यानी वो कंसंट्रेशन नहीं रहती, तो उस सूरत में ये ख्वाब दिखाई देते हैं। अगर इस तरह है तो ज़रा गौर कर लें और इन चीज़ों को दूर कर लें, तो एहतियात करें, तो इंशाअल्लाह ऐसे ख्वाब नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। ये कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? سر عمران بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. इमरान इस्लाम आबाद से बात कर रहे हैं. इमरान साहब अपना ख्वाब सुनाइएगा. اچھا سر میں نے کافی مرتبہ 5-7-10 مرتبہ جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھا ہے خواب میں کہ میں برہنہ ہوں نا, اچھا ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ غلاظت لگی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جب وہ خواب کے دوسرے دن جب اٹھتا ہوں تو اس کے 2-3 دنوں میں کچھ نہ کچھ میرے ساتھ برا ہو جاتا ہے. کس حوالے سے برا ہو جاتا ہے, مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی حقیقت میں یعنی کہ کسی کا کوئی گلہ آ جاتا ہے, یا کوئی میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی نہ کوئی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے نا آ جاتی ہے حقیقت میں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں کاروبار کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ نماز کی پابندی فرماتے ہیں آپ؟ جی نماز کی پابندی فرماتا ہوں, لیکن فجر کی مجھ سے نماز رہ جاتی ہے. صحیح ہے. چلیں میرے بھائی عمران صاحب, فجر کی پڑھیے گا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں دعا میں رکھیے گا. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسلام سے بات کر رہی ہوں. میرے ایک بھائی تھے 5 سال ہو گئے ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں. تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز, تاکہ مجھ سمیت سب لوگ سنیں. میرے بھائی تھے ایک ہی تھے, تو وہ 5 سال ہو گئے ہیں, فوت ہو گئے ہیں. فوت ہو گئے 5 سال پہلے. جی 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 تو میں ان کو دوسری دفعہ خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ قبر میں ہوتے ہیں, اور وہ اوپر سے جو ہے نا میں مٹی اٹھا رہی ہوتی ہوں, اور وہ مٹی اٹھا کے میں ان کو نکال رہی ہوتی ہوں. وہ جب باہر میں نکالتی ہوں ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے آپ کیا کیا ہے, یہ اوپر کیا ڈالا ہوا ہے. تو پھر دوسری دفعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, پھر وہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ قبر میں, میں ان کو مٹی میں سے مٹی جو ہے میں اٹھا کے قبر میں جاتی ہوں, تو قبر میں وہ لیٹے ہوتے ہیں. میں ان کو, ایک اور عورت ہوتی ہے وہ پہلے ان کو اٹھا رہی ہوتی ہے, پھر وہ جب اٹھاتی ہے ان کو تو وہ اٹھتے ہیں تو ان سے وہ گر جاتے ہیں. پھر دوبارہ جو ہے میں کہتی ہوں, وہ ایسے دیکھ کے ان کو دیکھتے ہیں تو. اچھا بھائی کا انتقال کس میں ہوا تھا, بیماری میں ہوا تھا؟ جی بیماری سے انتقال ہوا تھا یا ایسے حادثاتی؟ جی کینسر ہوا تھا. اچھا ان کی بیوی بچے ہیں؟ پھر میں ان کو اٹھاتی ہوں جی بیماری کی وجہ سے. ان کے بیوی بچے ہیں آپ کے, بھاوج اور بچے ہیں ان کے؟ جی ایک بچہ ہے اور ان کی بیوی. اچھا ان کی طرف سے کچھ پریشانی ہے آپ کو؟ ان کی طرف سے کوئی پریشانی؟ نہیں ان کی بیوی بچے کچھ پریشان ہیں کسی معاملے میں, کچھ ایسی بات ہے؟ جی وہ مجھ سے مجھے پریشانی ہے, مجھے وہ ملتے نہیں ہیں. آپ سے ملتے نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے میری بہن. اور کراچی سے ہماری بہن شامل ہونا چاہتی ہیں. سارا بہن السلام علیکم. اچھا سوری معذرت, لائن اوور لیپ ہو گئی. ساجد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساجد بھائی اپنا خواب سنائیے گا. جی میں یہ کہ خواب میں اکثر اونٹ دیکھتا ہوں, اور وہ اکثر وہ میرے ساتھ رہتا ہے, وہ میرے پیچھے جدھر میں جاتا ہوں وہ میرے پیچھے رہتا ہے, اور وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے, بس میرے ساتھ رہتا ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ جی اور ابھی میں نے آخر میں یہ دیکھا کہ ابھی خواب میں کہ وہ اونٹ ہے وہ ساتھ آتا ہے, اور آگے ایک سانپ ہوتا ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے, سانپ کو اونٹ کھا جاتا ہے. ساجد بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ڈیفینس فورسز میں ملازم ہوں, پاکستان نیوی میں. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد نوید بات کر رہا ہوں, دوحہ قطر سے. جی قطر سے بات کر رہے ہیں, جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب اس طرح ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے, اس نے ایک موٹی سی چھپکلی پکڑی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ایک چوہا اور ایک سانپ, اس کو رسی سے لپیٹتا ہے اور میری طرف دیکھتا جاتا ہے, اور بعد میں وہ رسی میرے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے, اور میں ان تینوں جانوروں کو جو ہے نا وہ ایک پانی کے ٹب میں پھینکتا ہوں, اور وہ جب تڑپتے ہیں نا اس کے اوپر گندے پانی کی چھینٹیں میرے اوپر آتے ہیں, اور میں اسے خوفزدہ ہوتا ہوں پانی سے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, میں گندا نہ ہو جاؤں اس طرح. اور وہ جو چوہا اور سانپ وہ یعنی بالکل زخمی ہو چکے ہیں رسی کی وجہ سے, اور چھپکلی جو ہے نا وہ یعنی وہ تڑپتی ہے زیادہ. یہ میں نے دیکھا ہے خواب میں. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں ابھی ادھر قطر میں پہلے تو ملازمت کرتا تھا, الیکٹریشین کا کام کرتا تھا,
اور لیکن ابھی کچھ دنوں سے جو ہے نا کام نہ ہونے کی وجہ سے روم میں ہی بیٹھا ہوں اور گھر اچھا، جانے کی جس شخص کو آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ قطر سے شامل دوحہ سے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب. اچھا جی، چلے. بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی سسٹر نے یہ خواب دیکھا کہ صحن میں بارش ہے، صاف شفاف پانی ہے، لیکن ان کے گھر میں آ کر وہ صاف شفاف پانی جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے. ایک سانپ وہاں پر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھاگتا ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا. دیکھیں یہ خواب بڑا واضح ہے کہ معاملات بالکل صاف شفاف ہیں، ان کے زندگی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ کسی کی طرف سے کچھ پریشانی ہے. اور سانپ آتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بھاگتا ہے. یہ دشمن کے انوالو ہونے کی طرف اشارہ تو ہے، لیکن بعض اوقات نادانی میں کوئی اپنا بھی دشمنی کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانتی اور والدین کی وجہ اس اولاد کی وجہ سے والدین کو خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شوہر کو بیوی کی طرف سے یا بیوی کو شوہر کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے باتوں کی وجہ سے. تو ان باتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو محفوظ و مامون فرمائے. اچھا، پھر کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کسی کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. یہ واپس لیتی، کہتی ہیں کہ میرے پاس ہم نے کچھ جمع کی، میں وہ دوں گی. پھر وہ نہیں دے پاتی، وہ تو کہتی ہے خرچ ہو گئے. پھر کہیں سے جمع کرتی ہیں، جب جمع کرتی ہیں تو وہ چلے گئے ہوتے جن کو دینا ہوتا ہے. دیکھیں یہ بالکل صاف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کوانٹٹی کو پسند نہیں فرماتا کہ آپ اتنا دیں اتنا دیں. اللہ رب العالمین کوالٹی کو پسند فرماتا ہے. بے شک. اور مسلمان کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی نیتوں کا اچھا ہونا، اس کا اخلاص کا ہونا. اور جب اخلاص کے ساتھ آپ کو ایک نیت کر لیں کہ میں، یا آپ کی ہسبینڈ یہ نیت کر لیں چاہے وہ کم کیوں نہ ہو کہ میں یہ کسی کو دوں گا، تو آپ اس پر آبجیکشن نہ کریں، آپ اس پر اعتراض نہ کریں، دینے دیں. کم ہے، دے تو رہا ہے نا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات نہیں یہ نہ دیں. مثال کے طور پر آپ کسی فقیر کو 100 روپے دے رہے ہیں اور آپ نے جیب میں رکھا نہیں میں 1000 روپے دوں گا، پتہ لگا بعد میں 1000 روپے بھی نہیں دیے، 100 روپے بھی رہ گئے. تو جس وقت اچھے کام کی نیت کریں فوراً اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کریں، ورنہ اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات جو کم آپ دے رہے ہوتے ہیں آپ وہ بھی نہیں دے پاتے. یہ جو کم کر رہے ہوتے ہیں نیک عمل وہ بھی نہیں کر پاتے. تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ چاہے وہ آپ نیت کریں چاہے آپ کے ہسبینڈ ہوں، جب دینے کی نیت کریں تو فوراً دے دیا کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ باتھ روم میں تھے اور آپ نے جو ہے وہ صدا لگائی کہ میرا فلاں کرتا دے دیا جائے، کسی فقیر کو دے دیا جائے. جب باہر نکلے پوچھا گیا حضور آپ باہر آ کر، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں باہر آؤں تو میں کچھ اور سوچوں. تو لہٰذا جب نیک کام کی میں نے نیت کر لی تو فوراً اس کام کو ادا کر لینا چاہیے. تو یہ اچھا ہوتا ہے. چلیں شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. اچھا چلیں ناظرین، کال ڈراپ ہو گئی، ہم اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، ہم ہو کے آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا، ایک بہن نے پنڈی سے یہ کہا، گو کہ ان کی ہم بات نہیں سن سکے لیکن خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی بات انہوں نے کی. دیکھیں میں یہ بات عرض کروں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کسی کو ہونا تو یہ وہ عظیم دولت ہے کہ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں. شیطان آپ کے اندر ریاکاری ڈال دے گا، آپ کی ایمان میں ڈاکہ ڈال دے گا، تو یہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں. وسوسے ڈالتا ہے فوراً. چور نہیں، اب دیکھیں نا کسی امیر کے پاس گھر میں دولت پڑی، ہر کسی سے کہتا ہے، اس کو پتہ ہے چور سنے گا اور آ کر ڈاکہ مار دے گا، چوری کر لے گا. تو لہٰذا یہ بتایا نہ کریں. ہاں نبی علیہ السلام کا خواب میں ان کی زیارت کرنا یہ انتہائی خوش نصیبی کی علامت ہے. آقا علیہ السلام خوش نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو کر رہے ہیں آقا علیہ السلام اس پر راضی ہیں، اور کسی بات پر تنبیہ فرما رہے ہیں یا کسی بات پر آپ کو کسی عمل کے لیے کہہ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کام میں کمی ہے، اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام ایک امتی کو جب بھی خواب میں تشریف لاتے ہیں تو امتی کے لیے بہتر ہی بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ سراپا رحمت ہیں. اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ شیطان آقا علیہ السلام کی صورت اپنا کر خواب میں نہیں آ سکتا. چلیں شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں افضال سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں گجرات سے عرض کر رہا ہوں.
جی گجرات سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب سنائیے گا. سر میں رات کو سوا ہوا تھا تو میرے پیچھے بھینس پڑی ہوئی تھی. اچھا, آپ کی جب بھینس پڑ گئی, ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ ٹکر بھی ایک دو اس نے ماری ہے. ٹکر ماری ہے آپ کو, اچھا ٹھیک. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں جناب گورنمنٹ کا ملازم ہوں. کچھ بیمار ہیں آپ؟ نہیں جی, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی, اب اسلام آباد سے عمران صاحب نے پوچھا کہ 5-7 مرتبہ اپنے آپ کو لباس کے بغیر دیکھا ہے اور غلاظت بھی لگی ہوئی ہے, اور جب بھی دیکھا اس کے بعد کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات میں اس کو چند زاویوں سے عرض کروں گا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بالکل دین سے دور ہو, دین کے کسی یعنی دین کے احکامات میں سے کسی حکم کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ فرائض واجبات کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بے پرواہی سے زندگی بسر ہو رہی ہے, تو پھر اسے بھی خواب میں ایسا دکھائی دیتا ہے. یعنی بے لباس ہونا, دین سے بالکل وہ نابلد ہے, تو اسے اپنا آپ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب دنیاوی معاملات خراب ہوں یا خدا نخواستہ کہیں سے آمدنی صحیح نہ آ رہی ہو, آپ سمجھ گئے ہوں گے, جس میں حرام کا شبہ ہو, تب بھی ایسا خواب دیکھا جاتا ہے, غلاظت وغیرہ اور یہ اس چیزیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشانیاں آ رہی ہوں تو تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی بات آتی ہے, سننے کو ملتی, جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ایسا خواب دیکھیں تو آپ اٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں, اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیں اور یہ دعا کریں, یا مولا یا الہ العالمین مجھے اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے محفوظ ہو, مامون فرما. تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. زندگی میں اپنی فیلڈ میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں, دوستوں اور دشمنوں کی پہچان رکھیں. ٹھیک ہے جی, شامل کرتے ہیں کالرس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. میرے کو نا پپیتا خواب نظر آیا ہے. جی سمجھ نہیں آیا, کیا کہا آپ نے؟ تو میرے پپیتے کا پیڑ تھا ایک, ہاں, تو بہت بڑا بڑا آسمان سے لگ رہا تھا وہ پیڑ. پپیتے کا درخت آسمان سے لگا ہوا ہے, پھر جی, تو اس کے اندر وہ بہت بڑے بڑے پپیتے لگے, بہت سارے. تو میں وہ اپنے بچوں کو بولا, بیٹا اس کو پپیتے پیڑ کو تو توڑ, پپیتے توڑ, کتنے خوبصورت پپیتے ہیں. تو بچے نے توڑ کے میرے دیا, اور ایک میرا بچے کا دوست تھا, اس نے توڑ کے دیا. اور ایک پپیتا ایسا تھا, اس میں لٹک رہا تھا, ہل رہا تھا, تو وہ خود ہی گر گیا نیچے. تو میں نے اپنے بچوں کو اس کو پکڑ کے خود ہی گر گیا, وہ کیس پکڑ کے میرے کو دے دیا پپیتا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں گیٹ جالی کا کام کرتا ہوں حضرت. گیٹ گرل کا دروازہ. کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ گیٹ جالی. اچھا, نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ نہیں, نماز کی پابندی نہیں ہے حضرت. اچھا, چلیں میرے بھائی, آپ کو بہت بہت شکریہ. نماز پڑھا کریں, کہ سب سے پہلا سوال ہم سے نماز ہی کا ہوگا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے؟ میرا خیال ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون بات کرے گا. ٹھیک ہے, آپ دوبارہ ٹرائی کریں, آپ کو انشاءاللہ پھر پروگرام میں شامل کریں گے. جی مفتی صاحب. اچھا, اسلام آباد سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے مرحوم بھائی ہیں, دوسری بار خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قبر میں ہوتے ہیں, تو یہ قبر کی مٹی یعنی ہٹاتی ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو. 2 بار انہوں نے یہ خواب دیکھا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو خواب انہوں نے دیکھا, تو میں نے ان سے پوچھنے کہا کہ وہ جو ان کی بیوہ ہیں اور وہ بچے, تو وہ ان سے نہیں ملتے. تو یہ دیکھیں, اب آپ یہ نہ سوچیں کہ غلطی ان کی ہے, یہ غلطی آپ کی ہے. آپ کے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں, تکلیف اٹھا کر جا چکے ہیں. رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ان کی بیماری کو ان کے لیے ذریعہ بخشش بنائے. تو آپ ذرا سا یہ کہ ان کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے وہ بحال کریں. اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ وہ کام کر رہی ہیں جو انہیں پسند نہیں ہے, تو آپ کو وہ کام کرنا ہے جو انہیں پسند ہو. تو ظاہر ہے کہ آپ ان کے بچوں سے یا ان کے گھر والوں سے اچھا ریلیشن رکھیں گی, تو اس پر انشاءاللہ خوشی ہوگی. دوسرا یہ کہ ساجد منیر صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں دیکھا کہ اونٹ ان کے ساتھ ہے, کہتا ویتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ رہتا ہے. اور پھر دوسرا خواب انہوں نے دیکھا
کہ اونٹ ہے ان کے ساتھ یہ اور سانپ کو کھا جاتا ہے۔ اب یہ جس فیلڈ میں ہے وہاں دشمن موجود ہے، لیکن دشمن بھی ایسا کہ بدلہ لینے والا، لیکن وہ کچھ یا تو کچھ کر نہیں پا رہا، یا تو یہ ایک اینگل سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوستوں کو بھی اسی کھاتے میں لیتے ہیں، دشمنوں کو بھی اسی کھاتے میں لیتے ہیں، ان کو پہچان نہیں ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن ہے لیکن کچھ کر نہیں پا رہا، اور دوسرا یہ کہ اونٹ سانپ کھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا کرم کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سا عمل ہے، آپ کے والدین کی دعا ہوگی کہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو ہٹا دیتا ہے اور آپ کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حافظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ محمد ندیم صاحب نے دوحہ قطر سے پوچھا کہ ایک شخص نے موٹی سی چھپکلی اور اس پر یعنی پھر ایک رسی ہے، چوہا اور سانپ اس میں بندھے ہوئے ہیں، ان کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ ادموئے ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنی فیلڈ میں جہاں پر بھی ہیں اس وقت تو خیر یہ کہتے فارغ ہوں، لیکن جہاں پر بھی تھے تو کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی دشمن ہے، یا کوئی ان کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوست نما دشمن ہو، بظاہر دوست بناؤ، اپنے سارے وہ کام کی جس میں پھنسنے کا اندیشہ وہ ان کی طرف ڈال دیتا ہو، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمائے اور ان کی نوکری کو بحال فرمائے، ان کے رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے۔ بھائی گجرات سے کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے بھینس ہے اور ٹکر بھی مارتی ہے، یہ اس بات کی کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ پپیتے کا پیڑ ہے، آسمان سے لگا ہوا ہے، بڑے پپیتے ہیں، اور بچوں سے کہتے ہیں کہ توڑ کر لے آئے، خود گر جاتا ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں۔ ان کے رزق حلال کی ترقی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، اور یہ تھوڑی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت اس میں اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے بہتر فرمائے، نمازوں کی پابندی رکھیں اور استغفر اللہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں۔ جی وہ سب چلیں ویڈیو کالز ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو کون سے خواب موصول ہوئے ہیں بذریعہ واٹس ایپ۔ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، نہر میں ڈوب رہا ہوں، نہر کا پانی جو ہے وہ میلا سا ہے اور اس میں گوتے کھا رہا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا ایک خواب ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ دوسری منزل پہ گھر ہے، سارا ہرا ہی ہرا شیشوں والا، جس میں ایک لمبی سی میز لگی ہوئی ہے، اس میں ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، ساتھ میں بچی ہے۔ کبھی آتا ہے کہ میں ملازمہ ہوں، کبھی کہتی ہوں اپنا گھر ہے۔ اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے، میں گیلری میں کھڑی ہوں، شمال کی طرف دیکھ رہی ہوں تو خوبصورت اتنے بادل ہے چکور سے آ رہے ہیں میری طرف اٹھ کے نا۔ اس کے بعد ایک بڑا سا پیپر ہے اڑتے ہوئے آ رہا، میں دیکھ رہی ہوں ہے قرآن پاک کی آیت، تو اس میں آ کے نزدیک آیا نا، میرے منہ پہ لگا ہے، اٹھا کے میں دیکھتی ہوں سورہ رحمان ہے۔ برائے مہربانی اس کی مجھے تعبیر بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب صدام بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ جاتا ہوں اور میرے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کبھی مجھے زیارت کا موقع نہیں ملتا، کبھی مجھے وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، کبھی میں راستے میں ہی رہ جاتا ہوں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا ہے، اور پہلے بھی میں 1 سال مدینہ منورہ میں رہ کے آیا ہوں، واپس کام کے سلسلے میں گیا تھا ادھر۔ تو اس خواب کی تعبیر مہربانی بتا دیں۔ اچھا جی، ایک بھائی نے یہ پوچھا، میرے بھائی جب آپ پوچھا کریں تو سلام وغیرہ کر لیا کریں اور بتا دیا کریں کہاں سے ہیں، کیا نام ہے آپ کا۔ نہر میں ڈوب گئے ہیں اور میلا پانی ہے اور اس میں ڈبکیاں یعنی غوطے لگا رہے ہیں، اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی دین سے دور ہو تو میلا پانی پھر اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ یہ ذرا سا جو ہے نا وہ کسی اور طرف ہے۔ یہ میں مطلقاً بتا رہا ہوں، کسی پر میں نہیں کہہ رہا، اسپیسیفائی نہیں کر رہا، تو وہ اسی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشانیاں بہت زیادہ ہوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو اس کو بھی خواب دکھتا ہے۔ بہرحال آپ غور فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی رکھیں۔ میری بہن جو آپ نے اماں خواب دیکھا ہے، یہ بڑا بہترین خواب ہے، سورہ رحمان زینت القرآن ہے۔ اس میں آپ کی دل کی طمانینت کی طرف اشارہ ہے کہ فیملی کے حساب
سے کسی حساب سے بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے دل کو طمانینت انشاءاللہ محسوس ہوگی۔ صدام صاحب نے لاہور سے پوچھا میرے بھائی جب بھی کال کریں تو ٹی وی لگا ہوا ہو تو اسے میوٹ کر دیا کریں، ہمیں ان کی آواز نہیں سنی، ہمیں آپ کی آواز سننی ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو یہ ہے کہ یا تو آپ وہاں پر حاضری دے کر آ چکے ہیں اور کسی وقت آپ نے پھر سوچا اور عشق دوبارہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہو، وہ منظر آپ نے دیکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر سال رہ کر آئے، کچھ معاملات ہیں ابھی اس وقت رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، تو ان رکاوٹوں کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم فرمائے، دوبارہ آپ کے لیے رزق حلال کا وسیع جو انتظام ہے وہ فرمائے۔ بہت شکر مجھ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ زندگی بخیر، کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کی شکل میں دوپہر 12 بجے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے لائیو انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ۔ کل اسی وقت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔